अस्सलाम वालेकुम जी। तलबात शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम फर्स्ट ईयर की नज़म नात इसके चौथे, पाँचवें और छठे शेर की तशरीह समझेंगे। इस लेक्चर से पहले 3 अशआर की तशरीह मुकम्मल हो चुकी है, वो आप ज़रूर देखें। यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। चौथे शेर की तशरीह समझते हैं। अश्कों से तेरे दीन की खेती हुई सैराब। अश्क कहते हैं आंसुओं को। फाकों ने तेरे दहर को बख्शा सरो समान। फाका मतलब भूखा प्यासा रहना, और दहर कहते हैं ज़माने को। सरो समान से मुराद है साजो सामान। ये इसका लफ्ज़ी मफ़हूम था। अब आप मुहावरा इसका मफ़हूम देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की खातिर हज़ारों तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन दीन की तकमील कर दी। खुद फाके उठाए जबकि ज़माने को ख़जाने अता फरमाए। आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अरब माशरा जो था वो अखलाकी तौर पर, माशरती तौर पर, मजहबी समाजी तौर पर ज़वाल का शिकार था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आने के बाद आपने उनको ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाया, तहज़ीब व तमद्दुन सिखाए, और उस कौम को एक सबसे जो है अच्छी कौम बना दिया, मुहज़्ज़ब कौम बना दिया, जो जिनको ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सलीक़ा नहीं था। तमाम बुराइयाँ वहाँ पे आम थी। शराब नोशी आम थी, डाका ज़नी आम थी, जुआ भी जो है वहाँ पे खेला जाता था कसरत से, और सूद भी उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सूद की भी लानत जो है वो उनमें मौजूद थी। तो तमाम अखलाकी बुराइयाँ उनमें मौजूद थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवड़ी के बाद आपने उनको जो है सीधा रास्ता दिखाया और उनको हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद बताए। औरतों के कोई हुकूक नहीं थे, गुलामों के कोई हुकूक नहीं थे, तो आपने औरतों के हुकूक बताए और गुलामों के हुकूक बताए। इस तरह उनको एक मुहज़्ज़ब कौम बना दिया उस कौम को। तो गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे, इबादत करते थे, और फिर रो कर दुआ मांगते थे कि इस कौम को जो है अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमाए और इसको जो है सिरात मुस्तकीम पे जो है ये लोग आ जाएं। तो इसलिए शायर ने कहा कि उतर कर हिरा से सोए कौम आया, उतर कर हिरा से सोए कौम आया, और एक नुस्ख़ा कीमिया भी साथ लाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो कुरान मजीद अल्लाह ताला ने आपको दिया, वो जो है आपने सहाबा को जो उसकी तालीमात दी, तो इस तरह उनको हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद समझाए और ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा बताया, उस कौम को एक मुहज़्ज़ब कौम बना दिया। इसके बाद आप देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ़ार मक्का ने कितने मज़ालिम ढाए। आपको शुएब अबी तालिब उस्तान घाटी में भी 3 साल तक रहना पड़ा। आप ताइफ में इस्लाम की तबलीग के लिए गए, उन लोगों ने आप पर पत्थर भी बरसाए, लेकिन आपने फिर भी उनके लिए दुआ की। आपका अफ़ू और दरगुज़र का और शफ़क़त का जो मामला है वो इस कदर वसी है कि आपने कभी उनके लिए बद्दुआ नहीं की, अपने बदतरीन दुश्मनों को भी हमेशा माफ़ कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमेशा कोशिशें की। जब इस्लाम का पहला मरका होता है तो ग़ज़वा बदर में 313 के मुकाबले में 1000 लश्कर मौजूद है और जंगी साजो सामान से भी लेस है, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान की कसरत ना होने के बावजूद अल्लाह ताला पर तवक्कल किया, और वो 313 जो है 1000 पर भी गालिब आ गए। तो खुद तो तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन उस कौम को एक मज़हब कौम बना दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सादगी का ये आंसर है कि कम से कम खाना, कम से कम सोना, सादा से सादा लिबास,
یہاں تک کہ کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تو باہر سے کوئی آتا تو وہ یہ نہیں جان سکتا تھا کہ ان میں سے ان کا سردار کون ہے، صحابہ کے ساتھ مل جل کر بیٹھے ہوتے۔ مساوات کا جو درس آپ نے دیا شاید ہی وہ کوئی اور اس طرح دے سکتا کہ آپ نے کوئی شاہانہ جو ہے وہ بڑی بڑی محلات نہیں بنائے، کوئی شاہانہ لباس نہیں پہنا، اور سادگی کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے۔ تو عرب میں یہ دستور تھا کہ بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بڑا شاہانہ انداز ان کا ہوتا تھا، لیکن آپ نے سادگی کو ترجیح دی اور تمام لوگوں کو جو امیر ہوتا یا غریب ہوتا اور سب کے ساتھ جو آپ کا سلوک یکساں ہوتا تھا، اور جب کسی سے بات کرتے تو اس سے یہی لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مہربان مجھ پر ہی ہیں، تو سب کے ساتھ آپ کی جو شفقت ہوتی تھی وہ ایک جیسے ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب کے تاجدار ہونے کے باوجود کئی روز غار میں فاقہ ہوتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی آتا وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے۔ آپ نے کبھی بھی ذخیرہ دوزی کرنے کا نہ سوچا اور اللہ پر توکل ہوتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مدد فرمائی اور وہ دین جو ہے وہ غالب آیا اور پورا عرب معاشرہ جو ہے اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا۔ غزوہ خندق کا واقعہ دیکھ لیں، وہاں پر جب وہ خندق کھودنے کا وقت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود بھی اس میں حصہ لیا ہے، خود بھی اس خندق میں جو ہے کھدائی کرنے کے لیے وہ اوزار اٹھا کر کھدائی کرتے ہیں، اور ایک صحابی جب بھوک کی بات کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے کہ میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے ہمیشہ جو ہے سادگی کا عنصر بھی بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے راستے میں مشکلات کو برداشت بھی کیا ہے اور ہر طرح کی قربانیاں بھی دی ہیں، اور صحابہ کو بھی یہی درس دیا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ دنیاوی چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ حوالے کے اشعار آپ کو بتایا ہوا ضرور لکھا کریں، تو یہ پہلے بھی میں نے لکھ دیے تھے، کچھ نئے اشعار بھی لکھ دیے ہیں، یہ آپ ضرور نوٹ کر لیں۔ اور وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غریبوں کی دلجوئی کی ہے۔ نیکسٹ شعر دیکھیں جی، انسان کو شائستہ اور خوددار بنایا، شائستہ مطلب مہذب سلیقہ، خوددار بنایا مطلب عزت کا خیال رکھنے والا بنایا، عزت نفس کا مالک بنایا۔ تہذیب و تمدن سے مراد رہن سہن کے انداز ہیں، اور شرمندہ احسان سے مراد احسان مند ہے۔ جس کا لفظی مفہوم تھا، آپ اس شعر کو سمجھتے ہیں، انسان کو شائستہ خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ مفہوم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہذیب و تمدن کے معمار ہیں، انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان مند ہے۔ وہی بات جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب معاشرے میں جہالت اور طریقی میں ڈوبے ہوئے ان لوگوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، اور ان کے اندر ایسی بہت سی باتیں تھیں، ایسی بہت سی برائیاں تھیں جو کہ ان کو زندگی گزارنے کے سلیقے معلوم نہیں تھے، تو آپ نے وہ تمام برائیاں ان میں سے جو معاشرے کے لیے زوال کا شکار بنتی تھی، آپ نے ان کو ایک اچھی قوم بنا دیا، اور پھر آنے والے وقت میں لوگوں نے ان سے تہذیب سیکھی، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا۔ آج وہ عرب خطہ جو ہے ہر طرح کی دولت سے مال و مال ہے، معاشی طور پر بھی، اور وہاں پہ ہر طرح کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور وہ تہذیب تمدن کے لحاظ سے بھی ایک اعلیٰ معاشرہ ہے وہاں پر۔ تو تمام برائیاں وہاں ہونے کے باوجود آپ کو پتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب عرب میں موجود تھے تو وہاں پہ بہت سے قبائل تھے اور آپس میں ہی لڑتے تھے. اوس و خزرج جو تھے ایسے قبیلے تھے کہ ان میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہو جاتا. بعض کا جو ہے کسی اونٹنی کی نسل آگے بگانے پہ, گھوڑا بگانے پہ جھگڑا ہو جاتا, کسی گھوڑے کی نسل پہ جھگڑا ہو جاتا, تو 50 سال تک وہ لڑائیاں قائم رہتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان کو بھائی چارے کا درس دیا, مواخات مدینہ کیا, میثاق مدینہ کیا, اور وہاں پہ ان لوگوں میں کیا ہے ایک سمجھوتا قائم کیا, معاہدے قائم کر دیے. جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیتے ہیں. تو بھائی چارے کی ایسی مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک جو ہے اب قائم رہیں گی, اور لوگوں نے ان سے جو ہے ایک درس سیکھا ہے, اور مغرب والوں کو بھی بتا دیا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. ایک منشور آپ نے ان کو دے دیا. تو بنیادی انسانی حقوق کا جو تعین کیا جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ حجۃ الوداع سے ہی وہ منشور لیا گیا ہے. آج جو بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں مغرب والے, تو وہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خطبہ حجۃ الوداع سے لی گئی ہیں. جو آپ نے وہ منشور, جو آئین دیا, جو دستور دیا ہے, وہ اب بین الاقوامی طور پہ نافذ کیا گیا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے. تو آپ نے ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے, اور مساوات کا جو ہے وہ درس دیا ہے, مساوات قائم کی. جب وہ بنو مخزوم کی ایک فاطمہ نامی عورت جو ہے چوری کی سزا میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا ہے, تو اس کی سفارش کی جاتی ہے کہ یہ بڑے قبیلے کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارش کو سختی سے جو ہے رد کر دیا اور اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا, اور یہ بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے, تو چور کی جو سزا ہے وہ ہونی چاہیے. اس طرح وہ جو رواج تھا کہ کسی بڑے قبیلے کا کوئی جرم کرتا تو وہ بچ جاتا تھا, آپ نے وہ رواج وہ ختم کر دی. وہ رواج غلاموں کے حقوق نہیں تھے, عورتوں کے حقوق نہیں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق بتا دیے, اور جانور پر بھی شفقت کرنے کا جو ہے حکم دیا. تو آپ کی سیرت کے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زندگی میں جو ہے معاملات کس طرح سے سر انجام دینے چاہیے, اور اپنے متحدوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے. اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان باتوں پر روشنی ڈالی, اور آج بھی ان کو بنا کر ہم جو ہے زندگی میں جو ہے بہت سی ایسی برائیوں سے بچ جاتے ہیں. امریکن سپریم کورٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہاں بھی سیر فہرست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے عظیم ترین قانون ساز ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور بنا دیا. جو حجۃ الوداع میں جو باتیں بتائی تھیں ان کو آج مغرب والے بھی مانتے ہیں, اپناتے ہیں, اور اس کو جو ہے اس کا عمل بھی کیا جاتا ہے. اس کو ایک دستور کی شکل دی گئی ہے, آئین کی شکل دی گئی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں کامل تھے. یہ حوالے کے شعر دیکھیں. یہ شعر میں نے اس لیے لکھے ہیں تاکہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ مواد ہو اچھی سے اچھی تشریح کرنے کے لیے. یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ, نہ کسی کی بزم خیال میں, نہ دکان آئینہ ساز میں. یہ پہلے لیکچر میں بھی موجود تھا. تو کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر, کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر, اے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر. موجود ہستی موجود جب تک آپ خیر البشر ہیں تب تک, حکم ربی یہ پہنچا سب تک, ورفعنا لک ذکر. اور نظم ہو یا نعت ہو, حمد ہو یا نعت ہو, تو اس میں قرآن و حدیث کے حوالے بھی دینا ضروری ہے اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے. تو میں نے آپ کے سامنے یہ ارشاد ربانی لکھا ہے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سورۃ الانبیاء میں ہے.
امید ہے آپ کو شعر کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ شعر دیکھیں. تو آپ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھایا بتایا، جو انسانیت جو ہے وہ آپ کی احسان مند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان مند ہے کہ آپ نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتا دیا، ہر معاملے میں رہنمائی فرما دی ہے، چاہے کوئی وہ مذہبی معاملہ ہے یا نجی معاملہ ہے، خاندانی نظام ہے، سیاست ہے، معاشرت ہے، کوئی بھی شعبہ زندگی سے متعلق کوئی بھی پہلو ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی ملتی ہے. قرآن میں جو بہت کچھ موجود ہے، لیکن اس کی جو وضاحت ہے، تفسیر ہے، وہ ہمیں سنت نبی سے ملتی ہے. اس لیے قرآن اور سنت دونوں لازم و ملزوم ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اسوہ حسنہ پر چل کر جو ہے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. آخری شعر دیکھیں. یہ مقطع بھی ہے، اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. رحمت کا یہ عالم ہے، مربت کا یہ انداز. رحمت کا یہ عالم ہے، مربت کا یہ انداز. ماہر سا گنہگار ہے، وابستہ داماں. رحمت مطلب کرم، مہربانی، اور عالم سے مراد کیفیت، اور مربت سے مراد اس کا مطلب ہے لحاظ کرنا. وابستہ داماں سے مراد ہے دامن سے بندھا ہوا. مفہوم دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور محبت کی یہ کیفیت ہے کہ ماہر جیسا گنہگار شخص کو بھی اپنے دامن رحمت میں پناہ دے رکھی ہے. کیونکہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اس لیے اس کو مقطع کہیں گے. ایسا شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرے اور وہ آخری شعر بھی ہو، وہ مقطع ہوتا ہے. تو اس میں ماہر قادری جو شاعر ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا، نظر کرم کا یہ عالم ہے کہ مجھ جیسے گنہگار پہ بھی آپ نے جو ہے نظر کرم کی ہے، اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، عظمت اور شان بیان کرنے کے قابل ہوا ہوں. تو یہ بھی اللہ اور اس کے حبیب کا کرم ہے کہ مجھے یہ توفیق ملی ہے کہ مجھ جیسا گنہگار بھی جو ہے آپ کا نام لیوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دامن رحمت میں پناہ دے دی ہے کہ میں جو ہے اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت بیان کرنے کی طرف آیا ہوں، اور میرا قلم جو ہے آپ کی تعریف بیان کرتا ہے. تو روز محشر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے اشعار لکھے ہیں، یہ بھی میری بخشش کا، نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کے اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے ہی، آپ کی بھی نظر کرم ہے کہ آپ نے جو ہے مجھے اپنے دامن رحمت میں پناہ دی ہے، اور مجھے یہ توفیق ملی ہے کہ میں نے آپ کے لیے جو ہے یہ اشعار لکھے ہیں، یہ نعت لکھی ہے. اور ماہر قادری جو ہے خاص طور پر نعت گوئی میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر بھی مکمل ہوا. امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.